Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. तो मुफ्ती तारिक मकसूद साहब के एक वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो पाबंद सोम सलात हो, जो नमाज को बाकायदगी के साथ अदा करने वाला हो। इस्लाम में बहुत सारे ऐसे बदनसीब लोग भी हैं जो नमाज को छोड़ देता है, नमाज पढ़ना भी ऐप समझता है, बल्कि बड़ा फख्र से लोग कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। अरे कम बख्तो, नमाज की पाबंद हो जा। कल बरोज महशर सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। बाकी जो ना हमसे ज़्यादा बेहतर स्कॉलर्स लोग जानते हैं, जिनकी जो है ना वीडियोस अबाउट नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा और दिगर हुकूकुल इबाद के बारे में यूट्यूब पर वीडियोस भरे हुए हैं। आप लोग ज़रूर देखेगा। जब तक आप वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक फुल तवज्जो के साथ नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब आप लोगों को सही तरह समझ में आते हैं, फिर आप लोगों को बहुत ही मज़ा आते हैं। कोई भी चीज़ अगर जब हम इंटरेस्टली वो करते हैं, वो देखते हैं, तो हमें मज़ा आते हैं। अभी देख हम मुख्तलिफ फिल्म हम शौक़ से देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टली देखते हैं, तो हमें मज़ा आते हैं, बल्कि वो शैतानी मज़ा है। अगर रहमानी मज़ा अब लेना चाहते हैं तो नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में जो भी आपको एडवाइस करते हैं वो देखो, फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मज़ीद गुफ्तगू किए बगैर हम वीडियो की तरफ जाते हैं। चारों इमामों की पैदाइश और वफात का साल बता दें। ए लो जी, ए सवाल जी, इधर चुके करना है। मैं बता दूं क्या निकालेंगे वो। इस तरह की इस तू बात है जो तू दस देंगे, कहोगे मां प्यो के नाम दसो, निकाह किने पढ़ाया सी, वो कढ़ना के जे चू वो कढ़ो। इसमें से पता क्या निकालते हैं? जरा ये मैं जो सवाल लिख रहा है उसको टॉन्ट नहीं कर रहा, आपके दिमाग में किसी ने डाला है, मैं उसको कह रहा हूं। सवाल बेफिक्र होके थे लिखा करो, ठीक है ना। हमने आज तक किसी से उसका मसलक नहीं पूछा, कभी किसी से नहीं पूछा कि ऐप उठा सवाल के लिए लिखा खलो हो जाए। हाँ, ये हो सकता है उर्दू समझ ना आए तो मैं कहूं यार ये मुझे नहीं समझ आ रही, आप बताएं क्या लिखा है। ये सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि जब आप इनको बताएं कि जी इमाम मालिक 179 में फौत हुए हिजरी में, इमाम मुनीफा 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम शाफी 204 हिजरी में 204 में फौत हुए, अहमद बिन हंबल 241 में फौत हुए, तो वो फिर आपसे पूछेंगे फिर इमाम बुखारी कब फौत हुए, वो हम कहते हैं जी 256 में। पैदा कब हुए? 194 में। फिर वो कहेंगे देखें जी इमाम अबू हनीफा तो 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम हनीफा के मरने के 44 साल के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए हैं। अब आप इमाम बुखारी की बात माने या इमाम हनीफा की? ऐ बिचू कट दे जे, रुको जरा, सब्र करो। आप ना इमाम बुखारी की बात माने ना इमाम हनीफा की बात, उसकी माने जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इमाम हनीफा कोई किताब लिख के उम्मत के हवाले कर गए होते ना हदीस की, तो झगड़ा खत्म हो जाता। इमाम मालिक की किताब अल मुवत्ता इमाम मालिक पूरी दुनिया में मौजूद, इमाम शाफी की किताब मुस्नद शाफी पूरी दुनिया में मौजूद, हमारे पास रखी हुई है सारी। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मुस्नद इमाम अहमद हमारे पास मौजूद, पूरी दुनिया में मौजूद। इमाम मुनीफा की कौन सी हदीस की किताब है जो उन्होंने उम्मत के हवाले की है? हर चीज आपने उनकी तरफ मंसूब खुद से की भी है। फकी वाला जवाब भी है।
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے ایک امام ہے، امام جعفر صادق، ہاں فقہ جعفری والے. ان سے پہلے امام محمد باقر جو ان کے والد تھے. جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ کو پوچھتا ہے تسی کہڑے امام نو مننے ہیں، ساڈے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں امام حسین نو. ہاں آؤ نا ہوں. نہیں وہ چار جڑے امام نے، چار امام دی کہ تو شاہی کوئی نہیں امام حسین دے مقابلے. ہاں امام حسین نو مننے، چلو امام نو ہی مننا ہے، امام حسین نو مننے، چلو ترو گے. اور امام حنیفہ سے پہلے جو لوگ تھے، پہلے 80 سال کے مسلمان، وہ کس امام کو مانتے تھے؟ اور امام حنیفہ خود کس امام کو مانتے تھے؟ نبی علیہ السلام. 197 مسئلہ میں نے تفصیل اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا. باقی سان سن دسنے کچھ نہیں ہونا. وہ اگلے دن جی بخاری کا نام بتائیں جی کیا ہے جی، انہوں نے کہا جی صحیح البخاری، نہیں ہے، الجامع الصحیح ہے. چلو جی اے بھی ہو گیا. اس طرح کہنے نال رفع الیدین دی حدیثاں ختم ہو گیا بخاری چوں یا وہ ضعیف ہو گیا. اس سے پتہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پرابلم اینڈ. اس کے بعد وہ اپنی پبلک پہ دھاک ڈالتے ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ بخاری کا نام کیا ہے، لہذا اگر یہ بخاری سے کوئی حدیث بتائے نا آپ نے نہیں ماننی. یہ ہوتی ہے بیٹا. اس طریقے سے اگر کھلواڑ کرنا شروع کیا نا آپ لوگوں نے، یقین کریں میری یادداشت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے. میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے نا، میں نے شروع ہو جانا ہے. میں پہلا سوال کرنا ہے 10 المعجم الکبیر طبرانی کی نہیں روایتاں نے 10. مفتی منیب نے بھی نہیں کدے گڑیاں ہونیاں، نہ مفتی تقی عثمانی نے. مجموع الزوائد کیڑے امام نے لکھی اور کیڑے سانج فوت ہویا تو کنیاں حدیثاں نے اودیش. اور وہ اس کو جب جواب نہ آئے تو میں ہی کہوں گا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس طرح کے سوال تو کئی بنائے جا سکتے ہیں. ہمارے ایک اکیڈمی کے بھائی حسن بھائی، وہ اہل حدیث کی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. 2-4 دن ہضم ہوتا ہے. دیکھیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ان کو ہضم ہو رہے ہیں، اور جو رفع الیدین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے اس سے نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ موحد بھی ہے. یہ ہے بغض. دوسرا پکا مقلد ہے، عقیدوں میں شرک بھی ہے، اس کے ساتھ محبت کریں گے. یہ بغض کی علامت ہے. تو ایک مولوی آیا اہل حدیث سے کے مدرسے سے پڑھ کے، اس نے کہا جی اس نے کہا جی مصنف ابن شہبہ کے اندر حدیث موجود ہے. اب وہ اس بیچارے کو نام نہیں تھا آتا. المصنف لی ابن ابی شیبہ ہے. اس طرح بولنے نال یا اگر کوئی غلط انہوں بول دے تو وہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا اس میں عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی تھی اپنے نانا سے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. کہتے ہیں آپ کو تو نام ہی نہیں صحیح طریقے سے آتا کتاب کا. بھئی کتاب کا نام اگر صحیح نہ آئے، اگر کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پروناؤنس کر سکے تو اس کی ایسے قرآن کی آیت کیسے ختم ہوگی جو وہ پیش کر رہا ہے. میں خیال آئے انہوں کس طریقے تھے. اس جو مسجد کے کمیٹی کا جو صدر تھا نا وہ میرا دوست تھا. اس کو میں نے کہا یہ قاری صاحب جو آئے نا ہم نے ان کی ضیافت کرنی ہے، ذرا لے کے آئے ان کو. اس کو میں نے ساتھ بٹھا لیا، ٹھیک ہے. اور اس واقعے کے گواہ کتنے ہماری اکیڈمی کے لوگ ہیں یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے کہا یار تم سے ایک بندہ بات کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ سولوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہو. اس کو تو چھوڑ دو، تم عالم دین ہو نا. میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ، اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ ان کا نام تھا ابو بکر. ابن ابی شیبہ تو جس طرح ہم ابن ابی طالب کہتے ہیں نا مولا علی کو، نام تو ان کا علی ہے نا. اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیثیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ روئے عرض پہ سب سے بڑا احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے، آلموسٹ 40,000 احادیث اور اثار ہیں اس میں. اچھا میں نے کہا المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، پڑھا ہے ایسی منو پتا نہیں. اندازہ کریں
المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کے اعمال لکھے ہوئے ہوں اور تابعین کے آثار موجود ہوں. جس طرح المستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان ہوں، جیسے المستدرک للحاکم علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کے راویوں سے جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لی اور وہ موجود تھیں، وہ امام حاکم نیشاپوری نے جمع کی. تو ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں المستدرک. جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک ڈسکس ہو، جس طرح جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب، جز القراء امام بخاری کی کتاب، جز القراء امام بیہقی کی کتاب. موجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں استادوں کے حروف تہجی کے اعتبار سے ایک محدث ترتیب سے حدیثیں جمع کرتا ہے. طبرانی کی 3 موجم ہے نا، الموجم الکبیر، صغیر، اوسط. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے ناموں کے اگینسٹ چیپٹر بنا کے حدیثیں جمع کی جائیں. احکامات کے چیپٹرز نہ ہو کہ یہ نماز کی حدیثیں ہیں، یہ روزے کی ہیں، نہیں، صرف صحابہ کے نام. حضرت ابوبکر کی مسند، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری حدیثیں چاہے انہوں نے کسی ٹاپک پہ بھی بیان کی تھی نا، وہ جمع ہو گئی. پھر حضرت عمر کے اوپر چیپٹر، انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی وہ جمع ہو گئی. حضرت عثمان، حضرت علی. اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں مسند. اچھا میں کہ 10 امام ابن ابی شیبہ جو تھے، ان کے لائق ترین شاگردوں میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ. امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، بھی نہیں سی انہوں پتا. میں نے کہا تمہارا علمی لیول یہ ہے اور تم سٹوڈنٹس کو اس طریقے سے تنگ کرتے ہو یار. خیر اس نے معذرت کر لی کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ صرف اپنا علمی روب جھاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ جو آپ کو بھی کہتے ہیں نا، آج ہی ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لیں، ہمارے مولانا صاحب کے میں آپ کو وہاں جمعہ پڑھیں گے نا، آپ کی میں بات کراؤں گا، اور بات ایسا کر دے گے. پہلے تو وہ ایک مسئلہ ہوتا تھا نا، اگر بیچارے کسی نے داڑھی نہیں رکھی نا تو اس کو کہتا ہے تو داڑھی نہیں رکھی. بھائی داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہے نہیں رکھی، اس کا دین کے مسئلے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج کل ایک نیا اعتراض مارکیٹ میں آیا ہے. ہمارے ایک لائف سٹوری میں ایک بھائی نے کہا ہے میں نے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ڈسکس ہوا، کہنا تیرا تو ہلے بیاہ ہی نہیں ہوا، تو یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اختلاف ڈسکس کرنے گیا کہ 3 طلاقیں اکٹھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. ایک نوی شے میں کہ یار دیکھو کتے کتے انہوں نے کوئی خیال کرنا. حالانکہ طلاق کے مسائل شادی سے پہلے ہی سیکھنے ہوں گے، بعد میں سیکھنے کا تو فائدہ نہیں، کیونکہ یہ دے کے تو فتوے لے رہے ہوتے ہیں آ کے. اور یہ منڈا ذرا غصے ہی سی، بس سمجھ نہیں لگی انہوں. یہی منڈے نو پہلے پتا ہوئے بھئی نکاح طلاق کے مسائل شادی سے پہلے پتا ہونے چاہیے، تب فائدہ ہے. ایسے ایسے اعتراضات کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ شیطان بھی کہتا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بھی چھٹیاں تے ٹور جانا ہوا. ہاں انہوں نے ایسی کوئی سیٹ میری سنبھال لی ہے نا، چھوڑ دو. تو گائز مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کے شروع سے لے کر آخر تک صحیح طرح سنا ہوگا. میں نے جب یہ ویڈیو کو میں نے دیکھا تو میرے سمجھ سے بالاتر ہو گیا. پھر میں نے ایک دفعہ ریپیٹ کیا، 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ پہ مجھے یہ یعنی انجینئر محمد علی صاحب کیا کہنا چاہتا ہے وہ مجھے سمجھ میں آ گیا. تو جو ہے نا ہم ایک فلم کو بار بار دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے نا ایک جو اسکالر کو بار بار سنتے ہیں تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں، کیا مطلب کس طرح کے گناہوں سے ہمیں بچانا چاہتا ہے،
وہ بار بار سننے سے، بار بار سوال کرنے سے، بار بار جواب سننے سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا مطلب یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا مختلف کتابوں کے حوالے سے، اچھا مختلف احادیث کے حوالے سے، مختلف جو رائٹرس ہیں ان کے حوالے سے بڑا ڈیپلی، بڑا ایکسپلینلی یعنی اس ویڈیو میں ہمیں بتا رہا تھا۔ تو میں کہتا ہوں نا، ہمیں صرف ہی اپنے اسکالرس کا سننا چاہیے جو عبور رکھتا ہو قرآن with translation، تلاوت یعنی قرأت with translation and حدیث also۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔